नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, अब हम टॉपिक ऑफ द डे पर बात करेंगे। ये एक फैशन है आज के ज़माने में ये कहना कि रिलीजन इज़ ए प्राइवेट अफेयर। तो हमारा सवाल ये है कि इज़ रिलीजन ये प्राइवेट अफेयर? तो आइए देखते हैं कि कुरान हमें क्या बताता है कि मज़हब की क्या हैसियत है। वो एक इनफरादी मामला है या इंसानों के समाजी और माशी और सियासी ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक़ है। सूरह नंबर 12 आयत नंबर 53, 54 और 55 को देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसमें से इस मज़मून पर हम बात करेंगे। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ क़द्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर भरपूर भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। दुनिया की अक्सरियत कहती है कि दीन और सियासत दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, वरना दोनों का संगम समाज को गैर मुस्तहकम करेगा। जब वो कहते हैं तो उनके जहन में दीन का एक जामिद तस्वुर होता है या दीन का एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहनुमाई ये है कि ये तस्वुर गलत है। इस जुज़ के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे, उन्होंने मिस्र की बादशाहत की। आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। पहले हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इख्तिसार से समझ लेते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 36 मरतबा आया है, जिनमें से 24 मरतबा सिर्फ इस सूरत में आया है और बकिया 12 मरतबा दीगर सूरतों में आया है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह फ़ख्र भी हासिल है कि अपने परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह उनके नाम की भी कुरान की एक सूरत नाजिल हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी पहली बीवी से 10 बच्चे थे और दूसरी बीवी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। बाइबल के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1927 BC में हुई। जब आप 12-13 बरस की उम्र के थे तो आपने ख्वाब देखा, जिसमें आपने देखा कि सूरज और चांद और 11 सैयारे हैं जो उनको सजदा कर रहे हैं। यह ख्वाब उन्होंने अपने वालिद माजिद को बताया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हज़रत यूसुफ से हसद था। एक दिन भाइयों ने मंसूबा बनाया और हज़रत याकूब को बाइसरार मनवा कर हज़रत यूसुफ को जंगल ले गए और वहाँ उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। और रोते पीटते शाम घर को वो सब लौटे और एक कमीज में नकली खून लगाकर आए और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बातों पर इत्मीनान नहीं था, वो बहुत गमज़दा हुए। एक काफिला उधर से जा रहा था, कुएं में पानी के लिए डोल डाला, मगर उसमें से खूबसूरत बच्चा निकल कर आया। उन्होंने सस्ते दामों में ले जाकर उसे मिस्र में एक मिनिस्टर के घर में बेच दिया। मिनिस्टर की बीवी उन पर डोरे डालने लगी। जब आप सने बुलूग को पहुंचे, आपने बुरहाने रब को देखा, यानी अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना, तो गलत इक़दाम से वो भागने लगे। मिस्र की और औरतों में भी उनके हुस्न का चर्चा हुआ, उनके सामने भी आपके हुस्न का मुज़ाहिरा हुआ। हर एक ने आपको अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर आपने अपनी पाक दामनी को महफूज रखा। इन आला तबके की ख़वातीन की ख्वाहिशात पूरी ना होने की सज़ा उन्होंने ये दी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ना करदा जुर्म की पादाश में जेल भेज दिया गया। वहाँ आपने दावती काम किया, आप ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे। शाही महल के 2 कैदी वहाँ आए हुए थे। दोनों कैदियों ने अपना ख्वाब सुनाया, आपने उनकी ताबीर बयान की, जिनमें से एक को सूली की सज़ा हो गई और दूसरा रिहा पाकर बादशाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें हैं जो 7 मोटी गायें को खाए जा रही हैं, 7 खुश्क बालियां हैं
جو 7 سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر درباری جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً بتا دیا کہ تم 7 سال برابر کاشت کرو گے۔ اس دوران جو فصل تیار ہوگی ان میں سے جتنی ضرورت ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کریں، باقی آنے والے قحط کے زمانے کے لیے محفوظ کریں۔ محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دانوں کو بالیوں کے ساتھ چھوڑ دیں، پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اس دوران شادابی کے 7 سالوں میں جو اناج بچا کر رکھا گیا اس کا استعمال کیا جائے گا، پھر 15ویں سال خوب بارش ہوگی۔ آپ کی امانت داری، دیانت داری، اخلاق و کردار کی بلندی سے بادشاہ پہلے سے متعارف تھا۔ اس نے درباری سے جب خواب کی تعبیر جو لے کر آیا تو کہا کہ جاؤ اور یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام رائل پارڈن کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا بے گناہ ہونا ثابت ہو جائے۔ ان عورتوں کو طلب کیا گیا جنہوں نے الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا تھا۔ انہوں نے بھرے مجمع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا ذرا برابر شائبہ نہیں دیکھا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے وہ مشہور جملہ کہا جو اس جز کی پہلی آیت ہے، یعنی میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، یا میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہی ہوں۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا خاص بندہ بنا لینا چاہتا ہوں، میں اسے ایک بڑی ذمہ داری اور ایک بڑا منصب دینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ کی شخصیت کے اوصاف، امانت، قوت برداشت، نفس پر کنٹرول، ذہانت، فراست، خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور آپ کی پاک دامنی کے چرچے شہر میں مشہور تھے۔ آپ نے جب کہا کہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں تو یہ ان کا صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے کردار کا وہ اظہار تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک ایک شدید کرائسس کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ملک کو معاشی بحران، اکنامک کرائسس اور آنے والے ڈیزاسٹر سے بچا سکتا ہوں، اور میں اس کی ترکیب بھی جانتا ہوں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، اور ایک نبی کا آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کرنا کہ میں ملکی معاملات کو بحران سے بچا سکتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نبی کے نزدیک دین اور سیاست میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ عین دین کی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی سماج اور معاشرے میں مسائل کھڑے ہوں تو دیندار لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ دین کی روشنی میں ملک کے اور سماج کے سلگتے مسائل کا حل پیش کریں۔ اگر مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا جیسا کہ آج کل کے سیاستدان کہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک دیندار کی حیثیت سے کسی کونے میں بیٹھتے اور لوگوں کی اصلاح کے کام میں لگے رہتے اور دنیا کے مسائل سے بے پرواہ رہتے۔ مگر آپ کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے، اور اسلام کا یہی موقف ہے، کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، اس کا راست تعلق سماج اور معاشرے سے ہے، اور سیاسی اور معاشی مسائل کا حل پیش کرنا اسلام کا کام ہے۔ نبی اور رسولوں کو جب بھی موقع ملا آگے بڑھ کر دنیا کی زمام کار کو انہوں نے سنبھالا، اور عملاً ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ خدا کی رہنمائی میں دنیاوی امور بھی جب طے کیے جاتے ہیں تو وہ باعث برکت ہوتے ہیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ گڈ گورننس اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کے سلسلے میں قرآن کی روشنی میں ہم آگے کسی پارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کس طرح سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیتا ہے۔ بہرحال آپ مملکت مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ نے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ قحط کے زمانے سے قبل آپ نے بڑے بڑے سائلوس بنائے
یعنی گودام بنائے جہاں اناج کو محفوظ کیا جا سکتا ہو۔ راشن کا سسٹم آپ نے نافذ کیا، ملک کو خشک سالی سے نکالا اور عوام کو بھوکے مرنے سے بچایا۔ ناظرین، بیچ میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی بنی اسرائیل آج فلسطینیوں کو بھوکے مار رہی ہے اور بھوک کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جبکہ ان کے جد امجد نے اس زمانے میں لوگوں کو بھوک مری سے بچایا۔ اسی زمانے میں ان کے بھائی لوگ مصر میں کئی بار آئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر چلا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 11 بھائی، ماں اور باپ تعظیم بجا لاتے ہیں۔ یہ ان کی خواب کی تعبیر ہے جو سورہ یوسف کی شروعات میں بیان ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں 2 اہم جملے لوگ بغیر سوچے سمجھے کہتے رہتے ہیں۔ ایک ہے سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، اور دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں سپریشن آف ریلیجن اینڈ پولیٹکس۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی اکثریت سمجھتی ہے کہ مذہب اور دین 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے اور رسول اللہ کی سیرت سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ جب مذہب اور سیاست 2 خانوں میں تقسیم ہو جائے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چرچ کی مذہب سے جدائی کا نعرہ جس زمانے میں مغرب میں اٹھا، اس کے 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس وقت چرچ کے مظالم عام تھے۔ اس وقت چرچ کا رویہ سائنس مخالف تھا۔ 17ویں صدی میں روشن خیالی کے نظریے کو ایجاد کرنے والے جان لاک اور تھامس جیفرسن نے یہ نعرہ دیا۔ اس وقت چرچ کا عقیدہ پلورل سوسائٹی کے پس منظر میں نہیں تھا، وہ پیورلی کرسچن سوسائٹی میں یہ نعرہ انہوں نے دیا جب انہوں نے دیکھا کہ چرچ کا رویہ سائنس کے متعلق پرزیکیوشن کا ہے، تو انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ مذہب اور سیاست کی جدائی کے لیے جو نعرہ انہوں نے انوینٹ کیا، اس کے لیے پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ، دنیا کے اکثر مذہب صرف تعبدی امور یعنی عبادت کے کچھ رسم و رواج اور اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا کے کیسے امور چلائے جائیں اس سلسلے میں بہت زیادہ رہنمائی ان کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ مگر اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ قرآن میں زندگی کے مختلف گوشوں کے سلسلے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ مذہب اور سیاست کی جدائی کے سلسلے میں یہ دوسری وجہ ہے جو اس زمانے میں ان لوگوں نے وہ سلوگن دیا۔ تیسری وجہ، گزشتہ 60 سالوں میں فلسفے کی سطح پر مغرب کی یہ کوشش رہی کہ مذہب کو عوامی دائرے سے اور سماجی امور سے بے دخل کر دیا جائے اور مذہب اور ریاست کو 2 خانوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے آزاد کر دیا جائے۔ وہ مذہب کس کام کا جو سیاسی امور میں رہنمائی نہ کرے، اور اس سیاست کو ظالمانہ سیاست بننے سے کون بچا سکتا ہے جو مذہب سے آزاد ہو۔ آج کی دنیا میں بے شمار مسائل ہیں جس کا حل نہ سیاست دانوں کے پاس ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے اور نہ ہی جوڈیشری کے پاس ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ مذہب کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، بالخصوص اسلام ان مسائل کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، جان سکیں۔ وہ جو کچھ بھی قوانین بناتے ہیں، قوانین نافذ کرتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں، وہ سب انسانی عقل کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسانی عقل کی محدودیت کون نہیں جانتا۔ عوام کو مذہبی رہنماؤں نے بھی کبھی بھی سماجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ان کی ساری گفتگو ذاتی زندگی میں تقوی و طہارت تک محدود رہتی ہے، اور آج جو قوانین، اصول اور نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر مذہب بیزار ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ مذہب کا راگ الاپتے ہیں مگر صحیح معنوں میں وہ مذہبی ہوتے نہیں، نہ انہیں مذہب کا شعور ہوتا ہے،
وہ تو ووٹ بٹورنے کے لیے ایک ہتھیار ہے جو ان کے ہاتھ آ گیا اور بدقسمتی سے انہیں اس سے فی الوقت فائدہ ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں مذہب رسوا ہو رہا ہے۔ جب مذہب دوسروں کے حقوق چھینے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے بلکہ سیاست دانوں کا قصور ہے۔ بالکل یہی وجہ تھی جب لاک نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ it appears not that God has ever given any such authority to one man over another as to compel anyone to his religion۔ یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے کبھی بھی ایک شخص کو یہ اتھارٹی نہیں دی، یہ آزادی نہیں دی، یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ایک دوسرے فرد کو اپنے مذہب کے مطابق جبراً لازماً عمل کرنے پر مجبور کرے۔ اسلام نے اس فتنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا جب اس نے اعلان کیا تھا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین کسی پر جبراً تھوپا نہیں جائے گا، دین سمجھ کر اختیار کرنے کی چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں جہاد کا تصور شرک اور کفر مٹانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ظلم اور فتنے کے خاتمے کے لیے ہے۔ شرک اور کفر کیسے دنیا سے جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی غیر معقولیت کو واضح کیا جائے، اور صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے گفتگو اور دعوت۔ کمیونیکیشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور ٹول نہیں ہے جس سے انسانوں کا ذہن بدلا جا سکتا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین والی آیت کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ پیش کیا جو نمرود کے دربار میں ہوا تھا۔ نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، آپ نے گفتگو کے ذریعے اس کے دعوے کی نامعقولیت کو ثابت کیا۔ دوسرے قصے میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے زوال کی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں اس مردہ قوم کے تن میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس میں ایک تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور حج کے لیے اذان دی، تو خود انہیں خیال ہوا کہ لوگ کیسے اس دور دراز علاقے میں حج کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آبادیوں میں جاؤ، ان کے درمیان رہ کر بس کر انہیں مانوس کرو، عقل کی دلیل سے انہیں خدا کی عظمت کا قائل کرو، پھر وہ حج کے لیے آئیں گے۔ آج ہمارے ملک میں بھی اس موضوع پر بحث چھیڑنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں حقیقی مذہب کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو، بلکہ الہامی تعلیمات کی روشنی میں ملک کو درپیش مسائل کا حل کیسے پیش کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی گفتگو میں نے حضرت مولانا علی میاں کی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس کا نام دیکھیے کہ ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں اسلام کیا حصہ لے سکتا ہے۔ اس کا نام اور اس کا ٹائٹل خود بتاتا ہے کہ ہندوستانی سماج کے مسائل کے حل میں اسلام ایک اہم کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی اس وقت ممکن ہے جبکہ ہمارے منتخب نمائندے وہ ہوں جو صحیح معنوں میں مذہبی ہوں اور جو مذہب جانتے ہوں، وہ دنیا میں رہنمائی کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اس وقت ان دونوں اسٹریم کے درمیان ایک بڑی خلیج پائی جاتی ہے، ایک بڑا گیپ پایا جاتا ہے۔ دنیاوی امور چلانے والے مذہب سے ناواقف اور مذہبی قیادت کرنے والے امور دنیا سے نابلد۔ حالانکہ مذہبی امور کی ذمہ داری کو بالخصوص مسلمانوں کے دینی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ان کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے ملک کی خیرخواہی میں آگے بڑھ کر ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور ملک کے مسائل کو حل کرنا ایک نبوی کام ہے۔ مغرب میں اس وقت جو مسائل سر اٹھا رہے ہیں، بالخصوص جنگ و جدال، نسل پرستی، جنسی بے راہ روی، خاندان کا بکھراؤ، منشیات یعنی ڈرگس کا کثرت سے استعمال، دولت کا کچھ ہاتھوں میں مرتکز ہو جانا،
دنیا کی ایک بڑی آبادی کا غربت میں مبتلا ہونا، بلکہ ایک نئی اصطلاح آج کل استعمال ہوتی ہے، پاورٹائزیشن، یعنی دنیا کے بڑے مالی ادارے جو قوموں کو غریب بناتے ہیں۔ یہ سب دین بیزاری کے کڑوے کسیلے پھل ہیں جو انسانی سماج اس وقت کھانے پر مجبور ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ تصور نہ کیا جائے، بلکہ اس کی رہنمائی میں معاملات دنیا طے کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔